अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन आमीन। 5 उलुल अज़्म अंबिया इकराम का तज़किरा कुरान मजीद में मिलता है और उनमें से एक नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम है। इनको नबी इसलिए कहा जाता है कि इन पर कोई इल्हामी या आसमानी किताब नाजिल नहीं हुई, लेकिन उनको उलुल अज़्म अंबिया की फहरिस्त में शामिल किया जाता है। और क्यों शामिल किया जाता है? क्योंकि उनकी तबलीग और दावत का दौर बहुत तवील है और इस तवील दौर में आप पर सिर्फ 40 लोग ईमान लाए। 5 उलुल अज़्म अंबिया जिनका तज़किरा कुरान मजीद में हमें मिलता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इनके ऊपर जो किताबें नाजिल हुई उनका तज़किरा भी हमें कुरान मजीद में मिलता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर मुख्तलिफ सहीफ़े नाजिल हुए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल किया गया। अगर देखा जाए तो इस फहरिस्त में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का फ़र्क है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उलुल अज़्म इसलिए कहा जाता है कि उनकी तवील और इंतहाई मुश्किल दावत में उन्होंने सब्र और इस्तक़लाल से, साबित कदमी से वो जमे रहे, डटे रहे और लोगों को दीन की दावत देते रहे, इसलिए उनको उलुल अज़्म अंबिया में शामिल किया जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल दावत और तबलीग का काम किया, 650 साल तूफ़ान नूह से पहले और 300 साल तूफ़ान नूह के बाद, और 1050 साल आपकी उम्र थी। तो सारी ज़िंदगी आप अलैहिस्सलाम ने दावत और तबलीग के कामों में लगा दी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान हमें हदीस से 2 अंबिया का तज़किरा मिलता है। हाबील और काबील के कत्ल की रुदात के बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को एक बेटे के कातिल और दूसरे के मकतूल होने का इतना शदीद दुख और रंज था और ऐसी उनके ऊपर कैफियत तारी रही कि 5 साल तक उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई। इसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटा हज़रत शीस अलैहिस्सलाम की सूरत में दिया। शीस का मतलब है हदिया, तोहफा, अतिया। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का लक़ब हिबातुल्लाह भी था, यानी उनको अल्लाह का तोहफा कहकर पुकारा जाता। और दूसरे नबी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र मिलता है और इन दोनों का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलादों में 5 बेटों का तज़किरा मिलता है, याफस, साम, हाम, कनान, आमिर और बुनतर। 6 बेटे हो गए। इनके 3 बेटे जिन इलाकों में तूफान नूह के बाद आबाद हुए, इसी हवाले से उनको पुकारा जाता है। याफिस को अबू रूम, साम को अबुल अरब, हाम को अबुल हबश कहा जाता है। और चौथा बेटा कनान नाफरमान था, अरब के लोग उसे याम कहते थे, जो तूफान नूह में डूबकर हलाक हुआ। 5वां बेटा आबिर तूफान से पहले ही हलाक हो चुका था। और छठे बेटे का नाम बुनातर है, लेकिन इसकी नस्ल आगे नहीं चली, लिहाजा इसका तज़किरा अक्सर कुतुब में नहीं मिलता। तो बुनियादी तौर पर 3 बेटे याफस, साम और हाम ही हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की अगली नस्ल चली। ये तीनों ईमान भी लाए और तूफान से बचा भी लिए गए और बनी नूह आदम इनकी नस्ल से चली। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर यानी तमाम इंसानों का बाप पुकारा जाता है और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है। कुछ कुतुब में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 5000 साल बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के आने का जिक्र मिलता है। कुछ किताबों और तारीख इब्न खुल्दून में हज़रत आदम के 2242 साल बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के आलमगीर तूफ़ान का तज़किरा भी मिलता है और इस तरह उनको आदम सानी भी कहा जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उस वक़्त नबूवत से सरफराज फरमाया जब बुतों और शैतानों की पूजा शुरू हो चुकी थी, यानी आपके बसत से पहले ही लोग जो थे वो शिर्क में मुब्तला हो चुके थे और लोगों ने गुमराही और कुफ्र का रास्ता इख्तियार कर लिया था। चुनांचे अल्लाह ताला ने अपने बंदों पर रहमत फरमाते हुए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया। इस तरह वो पहले नबी थे जिन्हें ज़मीन वालों की तरफ भेजा गया और क़यामत के दिन मैदान महशर में खड़े हुए लोग भी उनसे यही बात करेंगे। इब्न जरीर रहमहुल्लाह के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की विलादत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के 126 बरस बाद हुई। मुहद्दिस इब्न हब्बान के मुताबिक इन 2 नबियों के दरमियान 10 कर्न, 10 सदियां, 10 नस्लों का फासला था।
راوی ابن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے اور وہ سب اسلام پر تھے۔ تو تاریخ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پہلے لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ تمام انبیاء کا جو پیغام تھا، جو وہ دعوت دیتے تھے اللہ کی طرف، وہ سب کے سب اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ سب کا ایک ہی مشن تھا اور ایک اللہ پر ایمان لانے کو کہا جاتا تھا، اور سب کے سب اسلام پر تھے، سب کے سب مسلمان تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اگر ہم علاقہ دیکھیں تو جو موجودہ عراق میں موصل کا علاقہ ہے اور دجلہ و فرات کا درمیانی علاقہ آپ کا مسکن اور تبلیغ کا مرکز رہا۔ امام بخاری، ابن ابی حاتم، ابن جریر اور قتادہ سے روایت ہے، جب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عراق کا علاقہ فتح کر کے الجزیرہ کے علاقے کی طرف گئے تو باقردہ نامی بستی کے اندر باقاعدہ انہوں نے اس کشتی کو دیکھا۔ جودی پہاڑ موصل کے بالکل شمال میں ایک جزیرہ ابن العمر ہے، اس کے بالکل آس پاس کا علاقہ جودی پہاڑ کی لوکیشن بتائی جاتی ہے۔ پہاڑی سلسلہ انگلش میں جسے اینڈیز اور اردو میں کوہ ارارات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کوہ ارارات کا سلسلہ شمال اور آرمینیا سے شروع ہوتا ہے اور جنوب میں کردستان کے علاقے تک جاتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کے نواح میں یہ جودی پہاڑ ہے جہاں کشتی جا ٹکی تھی، اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ 28 مختلف صورتوں میں الگ الگ قصوں کی شکل میں بیان ہوا ہے۔ سورہ ہود، سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ انبیاء، سورہ مومنون، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صافات، سورہ قمر، اور اس کے علاوہ ایک سورت سورہ نوح آپ کے نام سے بھی نازل کی گئی، لیکن سب سے زیادہ وضاحت سورہ ہود میں ملتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا مسکن عرب تھا اور قوم نوح کا بھی دین اسلامی تھا، لیکن یہ قوم وقت کے ساتھ ساتھ انحراف اور بگاڑ کا شکار ہو کر شیطان کے وسوسوں کے پیچھے لگ گئی، اور اس طرح سے ان کا عقیدہ بگڑ گیا اور ان میں شرک جاری ہو گیا۔ یہ قوم روئے زمین پر شرک اور بت پرستی کا آغاز کرنے والی پہلی قوم تھی۔ اس قوم کے لوگوں نے 5 بت بنا لیا جن کا تذکرہ سورہ نوح میں آیا۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ انہوں نے کہا ہرگز نہ چھوڑو اپنے معبودوں کو، اور نہ چھوڑو ود کو اور سوا کو اور یاغوث اور یعوق اور نصر کو۔ اور اس آیت کی تفسیر ہمیں بخاری شریف میں ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ یہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر نوح کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں بت بنا کر رکھ دو اور ان کے وہی نام رکھ دو جو ان بزرگوں کے تھے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت بتوں کی پوجا نہیں ہوئی، جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان کی پوجا ہونے لگی۔ تو دیکھیں علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے، ہمیں اپنا وقت دین کا علم حاصل کرنے میں صرف کرنا چاہیے تاکہ ہم حقائق کو جان سکیں، حق اور سچ کو پہچان سکیں، کیونکہ جب وہاں سے علم مٹ گیا تو پھر ان کے اندر شرک در آیا، اور ہمیں اس چیز سے اپنے آپ کو اور اپنی نسلوں کو بچانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ نوح کی قوم کے بعد یہی بت بعد میں عرب میں پوجے گئے۔ امام ابن جریر نے اپنی تفسیر میں محمد بن قیس سے روایت کی، انہوں نے فرمایا کہ یہ حضرات آدم و نوح علیہ السلام کے درمیان کے زمانے کے اولیاء کرام تھے، اور ان کے کچھ پیروکار بھی تھے جو ان کے طریقے پر چلتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے عقیدت مندوں نے کہا کہ اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو ان کی یاد کی وجہ سے ہمیں عبادت کا شوق زیادہ ہوگا، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا کہ انہوں نے ان کی تصویریں بنائیں۔ جب یہ تصویریں بنانے والے افراد فوت ہو گئے اور ان کی جگہ دوسرے لوگ آ گئے تو ابلیس نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے باپ دادا ان اولیاء کرام کی عبادت کیا کرتے تھے اور انہی کی وجہ سے انہیں بارش ملتی تھی، چنانچہ ان لوگوں نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ ابو المطر سے روایت ہے کہ ابو جعفر محمد باقر نماز پڑھ رہے تھے کہ حاضرین نے یزید بن محلب کا تذکرہ کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر انہوں نے فرمایا تم نے یزید بن محلب کا ذکر کیا ہے، وہ اس علاقے میں قتل ہوئے ہیں جہاں سب سے پہلے غیر اللہ کی پوجا ہوئی تھی۔ پھر انہوں نے ود کے بارے میں فرمایا کہ وہ ایک نیک آدمی تھا جو قوم میں ہر دل عزیز تھا،
جب وہ فوت ہو گیا تو لوگ وابل میں اس کی قبر پر بیٹھ گئے اور بہت زیادہ غمگین ہوئے۔ جب ابلیس نے ان کا غم دیکھا تو انسانی صورت میں ان کے پاس آ کر کہنے لگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ان صاحب کی وفات پر بہت دل گرفتہ ہو، تو کیا میں تمہیں اس جیسی ایک صورت نہ بنا دوں جو اس کی جگہ رکھی جائے اور وہ اس کی یاد بن جائے؟ انہوں نے کہا ہاں بنا دو۔ اس نے ود کا ایک بت بنا دیا، انہوں نے اسے چوپال میں رکھ لیا، اسے یاد کرنے اس کی باتیں کرنے لگے۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ لوگ ود کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں تو اس نے کہا، کیا میں تم میں سے ہر شخص کے گھر میں اس طرح کا ایک مجسمہ نہ بنا دوں جس کو دیکھ کر وہ اسے یاد کرے؟ انہوں نے کہا ہاں بنا دو۔ اس نے ہر شخص کے گھر میں ایک بت بنا دیا، وہ اس کو دیکھ کر اللہ کے ولی ان کی یاد ان کے دل میں تازہ ہوتی۔ پھر جب ان کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے اپنے ان بزرگوں ان بتوں کی اہمیت کو دیکھا تو وہ بھی ان کو اسی طرح سے اہمیت دینے لگے، حتیٰ کہ اگلی نسلوں کے لوگ اس بات سے بے خبر ہو گئے کہ ان کے بزرگ انہیں کیوں یاد کرتے تھے۔ البتہ انہوں نے آہستہ آہستہ ان کی عبادت شروع کر دی۔ چنانچہ سب سے پہلے جس مخلوق کی عبادت کی گئی وہ ود بزرگ کا بت تھا۔ اسے ابن حاتم نے بیان کیا۔ اگر ہم دیکھیں تو آج کل بھی ہم کس راستے کے اوپر جا رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنے اور یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ گھروں میں تصویریں لٹکائی جاتی ہیں اور ان چیزوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ جس گھر میں تصویر لٹکی ہوئی ہو وہاں پر فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ اور ایک بار حضرت عائشہ نے ایک تصویروں والا کوئی پردہ لگایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی بہت زیادہ ناپسندید کا اظہار کیا تھا اور آپ کو پردے کو اتارنے کا حکم دیا تھا۔ تو اسی طرح سے آہستہ آہستہ جو ہے لوگ اصل بات کو بھول جاتے ہیں اور اس کے اندر پھر وہ بدعت و خرافات ان کے دین میں شامل ہونے لگ جاتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی غلط روی اور گناہ کیا تھے؟ ہمیں تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قوم شرک کا آغاز کر چکی تھی۔ اس قوم میں 5 بڑے بڑے صالحین تھے اور یہ جب ایک ایک کر کے فوت ہوتے گئے تو لوگ بہت زیادہ غمزدہ ہو گئے۔ اب یاد رکھیے کہ جب فرد یا گروہ غم کے بادلوں کو اپنے دل کے اوپر طاری کر لیتا ہے تو پھر شیطان ان کو اپنے چنگل میں اپنے جال میں پھنسا لیتا ہے، کیونکہ ایک تو وہ مایوس ہوتا ہے، ڈپریشن کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو شیطان کے جال میں پھنسنا اس کے لیے بہت ہی آسان ہو جاتا ہے۔ تو مایوسی، نا امیدی اور ڈپریشن جو ہے اس سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ اس کنڈیشن میں شیطان کا حملہ جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو جب مایوسی اور نا امیدی آتی ہے نا تو پھر اسی طرح کے رویے آنے لگتے ہیں۔ تو شیطان نے ان کے دلوں میں ایک وسوسہ، ایک فتنہ ڈالا کہ تم تو ان کی قبروں پر آتے جاتے ہو، دیکھ بھی لیتے ہو، ان کی یادوں کو بھی تازہ کر لیتے ہو، لیکن تمہارے بیوی بچے تو اس چیز سے محروم رہ جاتے ہیں، اور جب باقی وقت تم ان کی قبروں کے پاس نہیں آتے تو تم بھی ان کے قرب سے محروم ہو۔ تم ان کے چھوٹے چھوٹے بت بنا کر ان کی قبروں پر رکھ لو، ورنہ تو تمہیں تھوڑی دیر بعد ان کی شکلیں بھی بھول جائیں گی۔ اب دیکھیں، سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان بزرگوں کی، ان علماء کرام کی، ان بڑے لوگوں کی شکلیں یاد رکھنے کی ضرورت تھی، یا ان کی تعلیمات اور ان کے پیغامات، ان کی تربیت، ان کے سنہرے اقوال اور ان کے نمونے یاد کرنے ضروری تھے؟ تو اس طرح شیطان پازیٹیو سے نیگیٹو کام کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ نیگیٹو کی طرف ہی لے کر جاتا ہے۔ اس کا کام ہی یہی ہے، آپ کو اچھائی دکھا کر، اس کے خوبصورت پہلو دکھا کر، اور پھر وہ آپ کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس طرح سے وہ ان کے مجسمے قبروں پر بنا کر رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ شیطان کام کیسے کرتا ہے، دھیرے دھیرے کرتا ہے، آہستہ آہستہ لوگوں کو اپنے ڈھب پر لاتا ہے اور پیچھے سے حملہ کرتا ہے، شوگر کوٹڈ طریقے سے حملہ کرتا ہے۔ تو جس طرح اس نے کیا کیا، پہلا حملہ اس کا کیا تھا کہ اس نے ان کی تصویریں ان کے گھروں میں بنوا دی، اس کے بعد اس نے ان کے بت بنا دیے، اور اگلا حملہ اس کا کیا تھا کہ تم تو ان کی قبروں پر اور آتے جاتے ان کی شکلیں دیکھ لیتے ہو اور تمہارے بیوی بچے سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ کام تو اچھا کیا، اب ایک کام اور کر لو، ان بتوں جیسے چھوٹے چھوٹے بت بنا کر اپنے گھر میں بھی رکھ لو، تاکہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ سب بت تمہارے سامنے ہوں اور ان محبوب صالحین کی یادیں تمہاری آنکھوں میں تازی رہیں، تم اور تمہارے گھر والے ان کو کبھی نہ بھولو۔
دیکھ لیں شیطان کس طرح کام کرتا ہے. اللہ نے فرمایا نا انہ لکم عدو مبین، تو بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، تو ہمیں اسے عدو مبین کی طرح ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. اپنے آپ کو ہر وقت ہوشیار رکھنا چاہیے کہ وہ ہمارے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی حملہ کرنے میں کامیاب نہ ہو جائے. تو بہرحال اسی طرح اس نے ہر گھر کے اندر ان کے بت پہنچا دیے، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے حملہ کروں گا، ان کے ہر راستے میں بیٹھوں گا، ان کو جنت کے راستے سے بھٹکاؤں گا، اور یوں یہ قوم 5 بتوں کو پوجنے والی قوم بن گئی. تو حضرت نوح کی قوم کا بنیادی گناہ ان کا شرک اور بت پرستی کا آغاز تھا. یہ 5 بت انہوں نے کس انداز میں بنا رکھے تھے؟ ود یہ ایک عظیم جثہ مرد کی شکل کا بت تھا. اسی بت کو قریش مکہ کے لوگ بھی جانتے اور مانتے تھے. دوسرا سوا کا بت تھا، یہ ایک عورت کی شکل میں ایک دیوی کی صورت میں بنایا گیا تھا، اور یہ قبیلہ حذیل والوں کی دیوی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی یہ قبیلہ حذیل کی دیوی کی شکل میں موجود تھی. تیسرا بت یاغوث ایک شیر کی شکل میں تھا، اور قریش مکہ میں قبیلہ طے کے لوگ اسی کو پوجتے تھے. یعوق یہ گھوڑے کی شکل کا بت تھا، مکہ میں قبیلہ ہمدان کے اندر یہ بت موجود تھا. نصر یہ گدھ کی شکل میں بنایا گیا تھا، اور حمیر نامی قبیلے نے بلخ کے مقام پر مکہ کے ارد گرد اسے نصب کر دیا تھا. تو گویا یہ ایک مجسمہ ایک عظیم الشان مرد کی شکل میں، ایک عورت، ایک گھوڑا، ایک شیر اور ایک گدھ کی شکل میں بنائے گئے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ان بتوں کا معاملہ اس اور سلسلہ کہیں نہ کہیں مکی دور تک جاری رہا. حضرت نوح علیہ السلام ان کو بت پرستی سے روکتے تو وہ کہتے کہ بچا لو اپنے ود سوا یعوق کو اور جم جاؤ ان پر. تو بت پرستی اور شرک ان کا اول گناہ تھا، اور اس کے علاوہ ان کے حاکم بھی بڑے ہی سرکش اور مشرک تھے، جنہوں نے جابرانہ ظالمانہ غیر عادلانہ نظام زمین پر قائم کر رکھا تھا، اور پھر بھی یہ لوگ ان کو تسلیم کیے بیٹھے تھے اور اپنے سروں کا تاج بنا رکھا تھا. اس نظام کے خلاف نہ اٹھتے تھے نہ بولنے کی کوشش کرتے تھے. تو ان ظالم حکمرانوں نے اس قدر جبر، ظلم اور استبداد کا نظام قائم کیا تھا کہ اونچ نیچ طبقاتی فرق کا نظام بھی انہوں نے رائج کر دیا تھا. اور ان کے اس رویے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے تو بہت بڑے بڑے مکر کا جال بن رکھا تھا. اب دیکھیے کہ یہ طبقاتی نظام کا جو فرق ہے وہ آج ہمارے معاشرے میں بھی قائم ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے بھی حکمران کس طرح کے ہیں، اور جو غریب اور نچلا طبقہ ہے وہ کس طرح سے اپنی بنیادی ضروریات کے لیے بھی پس رہا ہے. تو ایسے بت پرستی کے ماحول کے اندر جس میں حاکموں سے لے کر محکوموں تک سارے کا سارا معاشرہ شرک کا اسیر تھا، حضرت نوح علیہ السلام نے دین توحید کی آواز بلند کی اور اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کیا. اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دی، لیکن قوم بہت ضدی اور ڈھیٹ تھی، مان کے نہیں دیتی تھی. سردار ان کا مذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے ہم میں سے جو سب سے ذلیل لوگ ہیں وہی تم پر ایمان لائے ہیں. تو وہ اس طرح ان کو تنگ کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ جو کمتر لوگ ہیں جن کا کوئی ولی وارث نہیں ہے وہی جو ہے تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں. تو حقارت کی نظر سے وہ آپ کو دیکھتے تھے اور آپ کے ساتھ اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبر پرستی اور بت پرستی سے منع فرمایا تھا. حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ نے حبشہ میں جو گرجا دیکھا تھا اس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. اس کا نام ماریا تھا. انہوں نے اس کی خوبصورتی کا ذکر کیا اور اس میں جو تصویریں تھیں ان کا بھی ذکر کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں میں جب کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تھا تو اس کی قبر پر مسجد یعنی عبادت گاہ تعمیر کرتے تھے اور اس میں یہ تصویریں بناتے تھے. اللہ کے ہاں یہ لوگ مخلوق میں بدترین ہیں. اسے بخاری میں روایت کیا گیا. تو اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کہاں لے جاتی ہے؟ ہمیں بہت اچھی طرح سے اس میں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اصل میں تو ہم نے اللہ کی تعلیمات کو پہچاننا ہے، شرک سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو سیدھے راستے کے اوپر رکھنا ہے. ہم دیکھیں نا شیطان کا طریقہ ہم نے دیکھا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی ڈھب پر لاتا ہے اور ہمیشہ دھوکہ دے کر نیکی سے گناہ کی طرف مائل کرتا ہے. اور اسی طرح سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بھی شیطان نے بہکایا تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس ان دونوں کو شیطان نے بہکایا تھا. تو قوم نوح کو بزرگوں کی عقیدت نے دھوکہ دیا. شیطان نے انہیں سمجھایا کہ تمہاری راہبر تھے، ابھی تو تمہیں یہ یاد ہے لیکن چند دنوں بعد تم ان کی شکلیں بھول جائیں گی، تمہاری اولادیں تمہاری نسلیں جو ہیں وہ ان کی صورتیں
بھول جائیں گے، اور بہتر یہ ہے کہ تم ان کی تصویریں بنا لو۔ پھر اس نے ان کو، جب وہ کامیاب ہو گیا تصویریں بنوانے میں، پھر اس نے اگلی چال چلی اور اس نے ان کے بت بنوا کر ان کے گھروں میں نصب کرا دیے۔ تو اس سارے واقعے سے یہاں تک ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھنا ہے، اللہ کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر ہم نے اس کو سمجھنا ہے، اس پہ جم جانا ہے، اس پر ڈٹ جانا ہے، کیونکہ شیطان اسی طرح سے منفی سرگرمیاں کرتا ہے، اہم سے غیر اہم کی طرف لے جاتا ہے اور آپ کی صلاحیتوں کو بیکار بے فائدہ کاموں میں ضائع کرا دیتا ہے۔ تو ہم نے شیطان کے جھانسے میں نہیں آنا، اس کی چال میں نہیں پھنسنا، بلکہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنا ہے اور اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔